नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल कोलतार सुना रहा हूँ। आज इसकी 7वीं किस्त और चैप्टर 5 का दूसरा हिस्सा। सुनिए। रास्ते भर मैं जिम के रुमाल को सूंघा की बखुदा वो रुमाल जिम का है और उसे मैंने सूंघते ही पहचान लिया। चल, शाहिदा बोली, आई वहां से बातें बताने वाली। किसी चींटे से तू अपना पल्लू बांध, क्योंकि नाक तेरी अल्लाह रखे चींटी सी है कि रुमाल में शक्कर लगी थी जो तूने सूंघ ली। ऐसी बातें मुझे जहरी लगती हैं। जिम वाली को तो देखो, वो सफ़ा बिगड़ खड़ी हुई। अपने शौहर की लाजवाल मोहब्बत का जो असर उन पर था, उसकी वजह से जो रूहानी तरक्कियाँ उनमें रूनुमा हुई थी, उनका तफसील से दावा करके समझाने लगी। इसके जवाब में शाहिदा बोली, बहन तुम तो ख़तों के ज़रिए से निकाह होते ही फरिश्तन और परी होकर रह गई। आज किसी का रुमाल पा गई, उसे सूंघ के पहचान लिया और कह रही हो मेरे मियाँ का है। कल को तेरी मेरी जूती ले भागोगी और सूंघ सांघ के कहोगी मैं नहीं देती, मेरे मियाँ की है। इस पर शाहिदा से जिम वाली की खूब चोचें हुई। बड़ी मुश्किल से शाहिदा को और जिम वाली दोनों को चुप किया। कुछ भी हो, इन बातों से उस सच्ची और काबिल रश्क मोहब्बत का पता चलता था जो जिम वाली को अपनी नादीदा शौहर से थी। वो दरअसल अपने शौहर की मोहब्बत में फना होकर रह गई थी और इसी सिलसिले में दरअसल औंधी बातें भी करती थी, मगर इसमें उनकी ख़ता न थी बल्कि उनकी पाक मोहब्बत की। उसके बाद फिर उसने किस्से का बकिया हिस्सा सुनाना शुरू किया। जिम वाली बोली, शाम तक मैं उसी रुमाल को देखा और सूंघा की। चींटी कही की। शाहिदा ने लुकमा दिया। हाँ, सूंघा की। जिम वाली तनकर बोली, तू कौन? शाहिदा चुप रही तो जिम वाली बोली, शाम को मैं अम्मा जान से बाज़ाब्ता कहकर पहुंची। जैसे ही कमरे के सामने पहुंची, क्या देखती हूं कि नजमी चाय पी रहे हैं, प्याली हाथ में। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। ऐ बहन, बजाय सलाम का जवाब देने के वही चाय भरी प्याली इस ज़ोर से भिन्ना कर मुझ पर मारी कि मैं अगर हट ना जाऊं तो मेरे मुंह पर ही पड़े। मैंने हैरान होकर देखा और कहा, ये भी कोई बात है? मेरे लग जाती तो? उसका जीनत का मारे हंसी के बुरा हाल हो गया और मुझे उनकी मस्खरी सी सूरत देखकर हंसी आई। बोले, चाय पियो। हालांकि एक ही प्याली थी जो फोड़ मारी थी। कबल इसके कि मैं कुछ बोलूं, अजीब ही मामला दरपेश हो गया। वो कि इतने में शामत की मारी हंसकर जिम वाली ने शाहिदा के ज़ोर से चुटकी ली और जीनत ने एक ज़ोर से उसकी पीठ पर धमोका दिया और दोनों ने गोया साथ ही साथ कहा, शामत की मारी ये भी शाहिदा आ पहुंची। कमबख्तो, मुझे मारती क्यों? शाहिदा ने दोनों तरफ हमले को रोक कर कहा, उस मसखरे को तुम देख लेना। जो मुझसे कोई मिल गई तो जूती से नाक काट लेगी। जिम वाली बोली, ये बन्नो भी बराबर वाले कमरे में खड़ी शीशे से झांक रही थी। दोनों आंखें, माथा और सर इन भी शब्बों का उन्होंने देख लिया और देखते ही बोले, अरे ये कौन है? कौन है ये? मैंने और जीनत ने एकदम से देखा। ये बीबी लब से छुप गई। कौन है ये? नजमी ने एकदम अजीब सी शरारत से आंखें झपका कर कहा,
کون ہے یہ؟ پکڑو انہیں۔ میں نے ہنس کر کہا۔ جم والی بولی، ایک ہیں سہیلی ہماری، اور زینت نے نام بتایا۔ سر ہلا کر نجمی نے کہا، شاہدہ؟ یعنی یہ کہ شیشے میں سے مشاہدہ کرنے والی؟ اچھا تو بلاؤ انہیں۔ کیسی صورت شکل ہے ان کی؟ نجمی نے رازدارانہ لہجے میں کہا، کیسی شکل ہے؟ خوبصورت ہیں کچھ؟ لچا کہیں کا، شاہدہ بولی۔ وہ اس لائق تھوڑا ہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے رشتے یا منہ بولے بہن بھائی کے بہانے سے آئے۔ جم والی نے کہا۔ مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا، کیوں نہیں، اچھی خوبصورت ہے، لاؤ پھانس کے انہیں۔ نجمی نے کہا، تو لاؤ انہیں پھسلا کے، جو خوبصورت ہیں تو لاؤ پھانس کے۔ شاہدہ بولی، وہیں سے ایسی جوتی دی ہوتی میں نے مسخرے کے منہ پر کہ یاد کرتا کہ کسی اچھی سے مذاق کیا تھا، مسخرہ کہیں کا، بھنڈیلا نہیں تو آیا وہاں سے پھانسنے اور پھنسوانے اپنی اماں بہنا کو چھوڑ کر۔ جیو والی نے کہا، یہ باتیں سن کر میں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایسی بدتمیزی کاہے کو سنی ہوگی؟ میں نے کہا، میرے جائیں دشمن، میں کیوں کسی کو پھانس کے لانے لگی؟ توبہ توبہ، میں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نجمی نے اپنے خوبصورت اور بشاش چہرے کو پرشکن بنا کر کہا، کتنی بے وقوف اور سیدھی مگر خوبصورت اور بشاش چہرے کو کتنی بے وقوف اور سیدھی مگر خوبصورت لڑکی ہو۔ ارے لاؤ اسے، جاؤ، بغیر پھانسے ہی صحیح۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے تعارف کرو۔ یہ کہہ کر مجھے ان کے یعنی شاہدہ کے پاس بھیجا۔ یہ کونے میں کھڑی کمبخت ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، چل کمبخت۔ تو بولی، نہ بہن، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس، یہ تو بڑا منہ پھٹ ہے اور بیہودہ ہے، میں کیوں اس کے سامنے آنے لگی؟ یہ کہہ کر یہ تو سرک گئی، اور میں نے آ کر کہا کہ وہ نہیں آتی، بھاگ گئی۔ تو نجمی نے کہا، تم نے نکال دیا، خیر اس کی یہ سزا تمہیں دیں گے کہ تصویر اپنی دکھائیں گے۔ اب آؤ بیڈمنٹن کھیلیں۔ میں نہیں کھیلتی، میں نے کہا، تب وقت یہ کہ اب تصویر نہ دکھا دیں، تمہیں دکھائیں گے کھیلنے کے بعد، یہ ہمارا وعدہ، کھائیے قسم۔ میں نے کہا، تمہارے سر کی قسم۔ نجمی نے کہا، ایسی تصویر کہ تمہاری طبیعت بشاش ہو جائے گی، یعنی 2 سینگوں والی۔ یہ کہہ کر اپنے سر پر 2 انگلیوں سے سینگ بنائے اور پھر کہا، 2 سینگوں والی، کیونکہ تمہارا خیال ہے کہ جب تک تصویر میں سینگ نہ ہو تم جم کی مانو گی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے۔ ہم تینوں کوٹ پر آئے۔ جال کی ڈوری نجمی نے اتنی تانی کہ ٹوٹ گئی، اس میں گرہ لگائی، پھر اس کے بعد جال کا کھمبا گرا دیا، اسے ٹھیک کیا تو ایک گیند کے سب پر نوچ ڈالے۔ دوسری گیند آئی، ایک طرف مجھے اور زینت کو کھڑا کر کے دوسری طرف کھڑے ہو کر کھیل شروع کیا۔ 1-2 سروس کے بعد ہی نجمی نے کھیل بگاڑ دیا۔ میں تو گیند چھونے بھی نہ پائی۔ گیند واپس کرنے کو بڑھی تھی کہ اس قدر گھبرا کر چلائے کہ ہائے ہائے ہائے، تمہیں جم کی قسم۔ میں رک گئی۔ تیسری مرتبہ جو یہ حرکت کی تو میں بلا پھینک کے الگ ہو گئی کہ میں نہیں کھیلتی۔
میں بلہ پھینک کر الگ ہو گئی کہ میں نہیں کھیلتی، میں بھی نہیں کھیلتا۔ نجمی نے کہا تا وقت یہ کہ 4 کھیلنے والے نہ ہوں۔ ساتھ ہی نجمی کی نظر نیچے والے کمرے پر پڑی جس کے دروازے سے کھڑی یہ بی شاہدہ پھر جھانک رہی تھیں۔ ان کا جی گھبرا رہا تھا کہ اکیلی تھیں اور ہم دونوں باہر۔ لاؤ پھر، نجمی نے بغیر دروازے کی طرف دیکھے ہوئے کہا، کیا یہ نہیں کھیلنا جانتی؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتی؟ خوب جانتی ہیں۔ پھر پکڑو اسے۔ نجمی بولے تم اسے ادھر سے باتوں میں جا کر لگانا اور پیچھے والے برآمدے سے کمرے کی پشت کے دروازے میں لیتا ہوں، دیکھو جانے نہ پائے۔ یہ کہہ کر نجمی ظاہراً باغ کی طرف چل دیے۔ ادھر سے گھوم کر بائیں جانب کمرے کی پشت پر پہنچے۔ اب میں نے زینت سے کہا، بہن کیا سچ مچ شاہدہ کو پکڑوا دو گی؟ زینت بولی ضرور پکڑواؤ، ضرور پکڑواؤ مردی کو، اسی کمبخت نے تو مجھے پکڑ لیا۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے زینت کو ٹھوکا۔ جم والی نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بہن وہ تو ادھر گئے اور ادھر سے میں اور زینت دونوں کمرے کی طرف چلی۔ برآمدے میں دروازے کے پاس جو ہم دونوں پہنچی تو ان بنوں بی شاہدہ نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ ہم دونوں نے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ بی شاہدہ ہنسوڑ دنیا زمانے کے ہنس کے بولی، اے بی وہ مسخرہ کہاں گیا؟ مارے ہنسی کے جم والی اور زینت دوہری ہو گئی اور شاہدہ کو الگ مارنا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے ہنسی روک کر جم والی نے کہا، ادھر سے شاہدہ بی نے ہنس کر یہ کہا، اے بی وہ مسخرہ کدھر گیا؟ اور ادھر دوسری طرف سے نجمی نے کہا، کمرے میں گھس کر کڑک کر کہا، بندہ یہ حاضر ہے۔ بس بہن پھر تمہیں کیا بتاؤں کیا مزہ آیا۔ بھاگی دھر کے یہ ہم دونوں کو بری طرح ڈھکیل کے، مگر میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو لپٹ گئی اور زبردستی اس کو پکڑ لیا، گھیر کے یہ باہر لائی تاکہ کھیلے، مگر یہ ایک ترارا بندی برآمدے سے چھڑا کر یہ جا وہ جا۔ شاہدہ بولی اور وہ مسخرہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ارے دوڑا تھا کمبخت میرے پیچھے اور میں گرتے گرتے بچی۔ جم والی بولی، بہن یہ قصہ ہے جو ابھی کل پیش آیا ہے اور جسے سنانے کو تڑپ رہی تھی۔ ہیلو، شاہدہ بولی، بہن اصل بات تو قصے کی چھپا رہی ہیں۔ انہیں اس مسخرے نے ان کے جم کی اصلی تصویر دے دی اور اب وہ میرے پاس ہے۔ اس پر جم والی کو خوبی بنایا۔ میں پوچھوں تو بتائیں نہیں۔ کہنے لگی وہ تو مسخرے ہیں، کسی اخبار کی تصویر پھاڑ رکھی تھی، وہ مجھے دکھا دی، مگر شاہدہ بھلا کب ماننے والی تھی؟ انہوں نے وہ تصویر کھسوڑ کر گولی بنا کر پھینک دی تھی اور شاہدہ اسے ڈھونڈ کے اٹھا لائی تھی۔ لپک کے وہ کاغذ کی ایک گولی نکال لائی۔ جم والی چھیننے لگی۔ میں نے کہا، نا بہن میں ضرور دیکھوں گی۔ میں نے دیکھی، مارے ہنسی کے میرا برا حال ہو گیا۔ ایک بکرے کی تصویر تھی، کسی اخبار کی۔ اس کے بڑے بڑے سینگ روشنائی سے بنے ہوئے تھے، داڑھی بھی بنی ہوئی تھی اور ایک آنکھ اس کی پھوڑ دی تھی۔ نیچے لکھا ہوا تھا جم۔ یہ مزیدار قصہ سن کر میں واپس ہوئی جم والی کے ساتھ۔ میں اور زینت راستے میں جم والی نے خوشامد کر کے زینت سے کہا، بہن تصویر ہو تو پتہ لگانا۔ زینت نے پیشتری کہہ دیا تھا۔ میں نے ٹرنک کا کونا کونا دیکھ مارا، کوئی دوسری تصویر ہی نہیں۔
مگر وعدہ کیا پھر دیکھوں گی۔ میں گھر پہنچی تو مولانا کو اپنے لیے بے چین پایا۔ اب چیپٹر 6، اس کا عنوان ہے ہنڈیا میں نمک پھیکا، اور یہ اس کا پہلا حصہ۔ ہنڈیا میں نمک پھیکا، زور سے شاہدہ نے کہا، کلو بھی۔ شاہدہ نے پھر کہا، ایک آواز اور دی، ہنڈیا میں نمک پھیکا۔ اب میں نے بھی مڑ کر دیکھا، سانولے رنگ کی بھولی بھالی صورت والی، جن کے چہرے پر بے حد نمک اور نکھار تھا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں پیغام مسرت لیے اور ہونٹوں پر تبسم آمیز لرزش، آہستہ سے ہماری طرف بڑھی۔ السلام علیکم، انہوں نے تکلفانہ تبسم اور آہستگی سے شاہدہ کی طرف نظر جمائے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا۔ شاہدہ بھی قصداً اپنے کو کسی اور سے باتیں کرنے میں مشغول دکھانا چاہتی تھیں۔ میں نے تعجب سے خاتون کے بشاش چہرے کو دیکھا، وہی خاتون جو کملائے ہوئے پھول کی طرح مجھ سے ملنے آئی تھیں اور جن کے نالائق شوہر نے ان کے لیے جہنم مہیا کر رکھی تھی۔ پچھلی مرتبہ مجھ سے ملی تھیں جب ان کا کیا حال تھا، اور آج تو ان کے خوبصورت چہرے پر نور کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ شاہدہ کی طرف انہوں نے ایک دم سے اپنی شربتی آنکھوں میں سرور پیدا کر کے دیکھا۔ وہ شاہدہ کے سر پر ہی کھڑی تھی۔ مسخری کہیں کی، انہوں نے عجیب لہجے میں کہا، اور میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک دم سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سے بھی شاہدہ کے گلے میں محبت سے حمائل کر دیے اور کندھے پر سر رکھ کر شاہدہ کو ٹھوڑی پکڑ کر ہلا مارا۔ شاہدہ کو ٹھوڑی پکڑ کر ہلا مارا۔ شاہدہ نے جھٹکا دے کر کہا، دیوانی ہوئی ہے لڑکی، چھوڑ۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے اپنے آپ کو چھڑایا۔ وہ جھول کر شاہدہ کے سامنے آ گئی۔ گھور کیسی رہی ہے؟ شاہدہ نے خاتون کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہایتی شوریدہ سری سے گویا اپنی تمام روایات غم و اندوہ کو فراموش کر کے بھی خاتون بولی، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج تمہاری دھج کیا ہے، یہ سوچی کیا ہے؟ شاہدہ نے سادگی سے کہا۔ ان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، پھر اپنے حلیے کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ مسخری کہیں کی۔ خاتون بھی نے کہا، نت نئے ڈھونگ رچانے آتے ہیں تجھے؟ بات دراصل یہ تھی کہ شہر کی شادی کی ایک محفل تھی، اور اپنی وضع قطع چھوڑ کر شاہدہ پرانی وضع کے کپڑے پہن کر آئی، پھر زیور بھی اسی قسم کا جو صحیح معنی میں گہنا پاتا کہلانے کا مستحق ہے۔ نہ معلوم کس سے مانگ کر لائی تھی۔ شاید دیدہ و دانستہ اس سج دھج پر سرما ایسا لگایا تھا کہ پھیل کر رہ گیا تھا، پھر پان پہ پان اس قدر کھائے تھے کہ سارا منہ لال تھا۔ میری دھج کو تو جانے دو، شاہدہ نے خاتون بھی سے کہا، اپنی کہو بندوں بھی، یہ تمہاری آنکھوں میں آج پریاں کیسے ناچ رہی ہیں؟ شاہدہ کا سوال صحیح بھی تھا، کیونکہ بی خاتون کے چہرے پر آج بجائے محرم کے عید کا کھاڑا جمع ہوا تھا۔ بی خاتون اس سوال سے اور بھی جگمگا اٹھی۔ ایک مسکراہٹ کا پھول ان کے چہرے پر کھل کر رہ گیا، جو ان کے حالات کو جانتا تھا اور اس کے ایک ہی معنی لے سکتا تھا۔ چنانچہ شاہدہ نے وہی معنی لیے اور بولی، معلوم ہوتا ہے اور کچھ روپیہ تمہارے بابا نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب خاتون بی کے شوہر نے ان سے روپیہ لیا تھا تو یہ کچھ دن تک اپنے میاں کو روپیہ دے کر خامخواہ خوش ہوتی پھری تھی۔ میری طرف شاہدہ منہ کر کے بولی، ان سے بھی زیادہ احمق کون عورت ہوگی؟ اٹھایا اور میاں کو رنڈی بازی کے لیے روپیہ دے دیا۔ تو کون؟ ہنس کر خاتون بی نے ڈانٹا۔ ہاں دے دیا ہم نے، اپنا میاں تھا دے دیا، کسی غیر کو تو نہیں دیا۔
غیر کو دیا ہوتا تو پھر بھی لاکھ درجہ اچھا ہوتا۔ شاہدہ کچھ سنجیدگی سے بولی، پچھتاتی تو ہوگی اپنی حماقت پر۔ ایک دم سے بی خاتون سنجیدہ اور کچھ خوفزدہ ہو کر بولی، خدا گواہ ہے کہ ذرہ بھر جو رنج ہوا ہو، کبھی پچھتائی ہوں، کبھی جو خیال آیا ہو، بلکہ طبیعت اور خوش ہو جاتی ہے۔ جہنم میں جائے ایسی طبیعت، شاہدہ نے کہا۔ بیویاں نہ ہوئیں، باندیاں ہو گئیں۔ بہن خاتون کچھ بولنے کو تھیں کہ کسی نے ان سے آ کر کہا، تمہاری ساس بلا رہی ہیں۔ ارے کہہ کر وہ اٹھی، جیسے کچھ بھول گئی تھی، ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ ہوا ہو گئی۔ دیکھا تم نے ان لوگوں کو؟ بھی شاہدہ بولی، دیکھا تم نے یہ سب باتیں اور پھر ان کی یہ حرکت؟ نہ بابا، مجھ سے ایسے لوگ سے کیسے بنے گی؟ کون لڑکی ایسوں میں جانا پسند کرے گی؟ ان سے ذرا پوچھو تو۔ آج انہیں اچھی طرح جھاڑوں گی۔ بات دراصل یہ تھی کہ بی خاتون اپنے بھائی ابوالحسن صاحب کی شادی شاہدہ کے ساتھ کرانا چاہتی تھی۔ یہ بہت پرانا معاملہ تھا۔ میرے آنے سے بہت پہلے کی شاہدہ کی نسبت دوسری جگہ پکا ہو جانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ اب بی شاہدہ کے پٹواری کے مرنے کے بعد بی خاتون اور ان کی والدہ صاحبہ، بلکہ اصل میں خاتون ہی، پھر اس معاملے کو چھیڑ رہی تھی۔ میں نے شاہدہ سے کہا کہ خاتون کے میاں سے اور بھائی سے کیا تعلق؟ خاتون کے میاں غیر مہذب لٹ تھے، لیکن بھائی تعلیم یافتہ اور ہونہار جوان۔ اس پر شاہدہ بولی، بہن تم جانتی نہیں ہو، وہ بھی پرلے درجے کے احمق اور سر دماغ ہیں۔ پھر صورت شکل غلاموں کی سی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر باتیں ہوئیں کہ آخر بی خاتون آج اس قدر خوش کیوں ہے، کیا معاملہ ہے، دریافت کرنا چاہیے۔ شاہدہ کا خیال تھا کہ ان کے میاں نے سے زیادہ گھر میں سے ان کی معرفت جوتا منگوا لیا ہوگا یا پھر قمیض میں بٹن ٹکوا لیا ہوگا۔ بس بھی خاتون اس میں خوش ہو جاتی ہیں، اپنے میاں کو بے حد چاہتی ہیں بیچاری۔ میں نے ہمدردی سے کہا، چاہتی تو واقعی بے حد ہے۔ بھی شاہدہ بھی پسیج کر بولی، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے بدماش اور موذی شہر سے کیسے انہیں اتنی محبت ہے۔ میرا بس چلے تو ایسے کو پھانسی دلوا دوں۔ کسے؟ ایک دم سے پیچھے سے خاتون بولی، یہ کسے پھانسیاں مل رہی ہیں؟ یہ کس غریب پر ظلم ہو رہا ہے؟ شاہدہ نے اور میں نے مڑ کر دیکھا۔ شاہدہ چپ سی ہو گئی، مگر بی خاتون تو آج گلاب کے پھول کو مات دے رہی تھی۔ خاک کے تودے میں سے مسرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ ادھر شاہدہ گھبرا سی گئی، کہیں خاتون نے پوری بات تو نہیں سن لی، اور ادھر خاتون نے اسی لہجے میں شاہدہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر چپکے سے کہا، کسے پھانسیاں مل رہی ہیں؟ کسے گھائل کر رہی ہو بھابھی جان؟ چل، بگڑ کر شاہدہ نے جھٹکا دیا، بےہودہ نہیں تو کل اٹھی کہیں کی، پھر وہی بدتمیزیاں، بےہودہ۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے خاتون کو دیکھا۔ خاتون کو یہ کچھ برا سا لگا، مگر انہوں نے شاہدہ کے غصے بھرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، اوہو، اتنی بگڑتی ہیں؟ جی ہاں، شاہدہ نے کہا، مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے مجھے۔ پھر وہی حماقت ہو رہی ہے۔ میں مذاق نہیں کرتی خاتون بھی، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا نہیں ہوگا، خوب سمجھ لو۔ خوب سمجھ لیا ہے، خاتون بھی بولی ہنستی ہوئی، خوب سمجھ لیا ہے۔ شاہدہ نے زہریلی نظروں سے دیکھ کر خاتون سے کہا، مجھے تمہارے گھرانے سے اور ڈھنگوں سے نفرت ہے۔ بھی خاتون نے یہ اہانت آمیز جملہ گویا سر آنکھوں پر لیا،
ذرا خفا نہ ہوئی مگر ذرا طنزیہ لہجے میں بولی، سبحان اللہ، دنیا جہاں سے تمہیں نفرت ہے، یہ مزاج؟ پھر بہن تمہارے لیے کوئی فرشتہ تو آسمان سے آنے سے رہا، کیا کسی فرشتے سے کرو گی؟ یہ کہہ کر خاتون نے ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ کندھا پکڑ کر شاہدہ سے پھر پوچھا، کیا کسی فرشتے سے شادی کرو گی؟ اور تیز ہو کر شاہدہ بولی، فرشتوں سے نہیں تو پھر جلکوؤں سے بھی نہیں۔ تم قارون کی بیٹی ہو تو ہوا کرو، ہم غریب ہیں تو کیا ہوا؟ کسی نے خوب کہا ہے، اللہ رکھے آوے کا آوا ہی بگڑے، اونٹ کی کون کل سیدھی، صورت و شکل بھاڑ سے نکل۔ وہ مضمون بھی تمہارا ہے کہ چلی وہاں سے بھی مین کی، جان کے ہمارے بھی نال ٹھوک دینا۔ یہ سخت و سست باتیں سن کر شاہدہ سنجیدگی سے بولی، تم ہی انصاف کرو کہ پہلے تو میں تمہاری خوشامد کر چکی تھی، لو اب پھر ہاتھ جوڑتی ہوں، مگر تم ہو کہ مانتی ہی نہیں، سر پیر کا زور لگا رہی ہو۔ اچھا کھاؤ قسم، اپنے بھائی کے سر کی قسم کہ پھر وہی حرکت نہیں کر رہی ہو۔ خاتون بولی، پھر کوئی گناہ تو ہے نہیں، میں کیوں جھوٹی قسم کھاؤں؟ ہاں کر رہی ہوں، تمہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بی خاتون بولی، خیر تمہارے میرے بھائی کی زندگی تلخ ہو جائے گی، اور مت بےہودہ بکو۔ بگڑ کر شاہدہ بولی، مہربان کر کے آپ مجھ سے دور رہیں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ کس حسرت سے بی خاتون نے شاہدہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور کس خوشامد سے انہوں نے کہا ہے کہ بیان سے باہر کہنے لگی، میری بہن، میری شاہدہ، خدا کے لیے۔ یہ کہہ کر شاہدہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بڑی محبت سے بولی، تم مجھ سے خفا ہو گئی۔ یہ کہہ کر اپنا سر شاہدہ کے کندھے پر محبت سے رکھ دیا۔ تو مجھ سے خفا ہو گئی؟ انہوں نے پھر دردآمیز لہجے میں کہا، مجھے یہ چونچلے نہیں آتے۔ شاہدہ نے بھویں سکیڑ کر اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا، میں خفا وفا بالکل نہیں، مگر تم یہ بیہودہ باتیں چھوڑ دو۔ کس محبت سے بی خاتون بی شاہدہ کے لیے اور خفگی برداشت کر رہی تھیں، اور کیوں نہ ہو کہ اپنی بھائی کی طرف سے شاہدہ کی عاشق زار تھیں۔ مجھے مخاطب کر کے بولی، دیکھتی ہو شوق کو، جانتی ہے کہ ایک شخص کس طرح سے شادی کرنے پر مٹا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی خوب جانتی ہے کہ 20,000 کا نقد مہر ہوگا، ایک کوٹھی منہ دکھائی میں ملے گی، موٹر سواری کو، شوہر تعلیم یافتہ، 1000 جان سے چاہنے والا، سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ اور پھر شاہدہ جل کر بولی، ایک تمہیں لوگ سر پہ رکھے پھر رہے ہیں، ایک تمہیں لوگ سر پہ رکھے پھر رہے ہیں، ایک مجھے سر پر رکھیں گے، اور رہا تمہارا روپیہ تو بہن یہی تو مغالطہ ہے تمہیں۔ سر ہلا کر شاہدہ بولی کہ روپے کے زور سے اپنے سب کچھ کرا لو گی؟ نہ بہنا، نہ تو مجھے نقد مہر چاہیے، نہ چاہیے مجھے کوٹھی اور کوٹھا۔ تم جانو، تم جاؤ اور کسی پری سے اپنے بھائی کی شادی کرا لاؤ، مگر خدا واسطے مجھ غریب کو بخشو، رحم کرو، کوہنیوں تک ہاتھ جوڑتی ہوں، پری سے ہی کروں گی، پری سے، پریوں کی پری سے۔ انگلی سے بی شاہدہ کو چھیڑ کر خاتون بولی، اور اٹھتے اٹھتے چھیڑتی گئیں، بھابی جان۔ آنکھیں خوشی سے پرنور کر کے اور شرارت آمیز مسکراہٹ سے چھیڑتے ہوئے انہوں نے شاہدہ کی طرف انگلی جھٹک کر کہا، پری سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر غائب ہو گئیں۔
شاہدہ کٹ کٹ کے برا کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں کھانے کے لیے اٹھیں۔ شاہدہ نے مجھ سے کہا، ذرا پتہ تو لگا نا، یہ خاتون بھی اس قدر خوش آج کیسے ہیں؟ یہ قصہ ختم ہو گیا تو مجھے بی خاتون سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وہ خوش تھیں اور بےحد خوش۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ وجہ بھی خوشی کی عجیب و غریب ہے، یعنی یہ کہ ان کے میاں نے اپنی رنڈی کے لیے ان سے کھانا پکوا لیا۔ میں نے ان کے بشاش چہرے کو دیکھا، کس طرح یہ اپنے آوارہ اور بدقماش میاں کو چاہتی تھیں۔ ان کے پاس محبت آمیز لہجے سے اس حقیقی عشق کا پتہ چلتا تھا۔ کس طرح یہ اپنے آوارہ اور بدقماش میاں کو چاہتی تھیں۔ ان کے اس محبت آمیز لہجے سے اس حقیقی عشق کا پتہ چلتا تھا جو ان کو اپنے نالائق شوہر سے تھا۔ کس انداز سے انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ بہن، لاکھ دل کو سمجھاتی ہوں، جی چاہتا ہے کہ نفرت ہو جائے، بگڑ جاتی ہوں، تہیہ کر لیتی ہوں دل میں کہ اب کوئی سروکار نہ رکھوں گی، مگر جہاں صورت دیکھی بس رونا سا آ جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک دم سے ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فوراً انہوں نے منہ پونچھ کر پھر وہی بشاش چہرہ بنا لیا۔ کس قدر خوش تھیں، محض اس نامعقول وجہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی باتیں شروع کی، گویا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ان کی لیاقت، ذہانت اور ہونہاری پر ایک لیکچر دیا۔ پھر یہ بتایا کہ کس طرح وہ شاہدہ کے نادیدہ عاشق ہو گئے۔ شاہدہ کی باتیں، شاہدہ کی دلچسپ شرارتیں اور اس کے گانے کی مہارت کا ذکر اپنی بہن کی زبانی سنتے رہے۔ آخر شاہدہ پر ان کو اس طرح عاشق ہونا پڑا کہ شادی کا پیغام دیا۔ پھر شادی کے دھن میں حماقت ملاحظہ ہوں۔ خاتون کی زبانی معلوم ہوا کہ کہیں شاہدہ پیانو بنانے والی ایک کمپنی کے لیے بیتاب رہتی ہیں۔ بے حد شوق ہے کہ کہیں سے پیانو میسر ہو۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ بغل میں پیانو کی فہرست دبائے پھرتے۔ یہ بہت پیشتر کی باتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ اب شادی کے پٹواری کے مرنے پر کیا کچھ باسی کڑھی میں ابال نہ آ رہا ہوگا۔ کہاں تو بی خاتون الگ تھلگ اپنے غم میں کونے میں مکڑی کی طرح منہ دیے پڑی رہتی تھی، اور اب ذرا سے بہانے پر بھائی کی شادی طے کرنے کے لیے تمام رنج و غم کو چھوڑ کر پروپیگنڈا کرنے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مجھے تمام اونچ نیچ سمجھانے لگیں اور اچھی طرح سمجھایا کہ ان کی میاں کی عادتوں سے ان کے بھائی کو کوئی تعلق نہیں۔ پھر شاہدہ کی بہتری کے لیے مجھ سے کہا کہ شاہدہ کو اچھی طرح سمجھانا اور راضی کرنا۔ میں سب کچھ سنتی رہی اور وعدہ بھی دیا کہ تمہارے بھائی کے لیے کوشش کروں گی۔ پھر کچھ ان کے میاں کے بارے میں پوچھنا چاہا تو ذرا ان کو تامل سا ہوا، تو میں نے قصے کو وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی دل میں کہا آدمی کو خوشی چاہیے، وہ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ میں خوش تھی کہ خاتون بھی خوش ہیں۔ اس کے بعد پھر شاہدہ سے خاتون کی ملاقات ہوئی۔ شاہدہ نے میری زبانی جو ان کی باتیں سنی تو اور بھی ان کے ساتھ شاہدہ نے میری زبانی جو ان کی باتیں سنی تو اور بھی ان کے ساتھ برابر تاؤ کیا۔ نہ میں مجھ سے رنڈیوں کے لیے کھانے نہیں پکیں گے، تم اپنے بھائی کے لیے کوئی زر خرید منگوا لو، تمہاری بھابھی جان تمہارا بھی ہاتھ بٹا لیا کریں گی۔ غرض اسی قسم کے فقرے سے شاہدہ نے خوب خاتون کو سنایا، مگر بی خاتون کا یہ حال کہ شاہدہ کی ہر بدتمیزی کو خوش فعلی اور زندہ دلی مگر بی خاتون کا یہ حال کہ شاہدہ کی ہر بدتمیزی کو خوش فعلی اور زندہ دلی قرار دے کر پھڑک اٹھی۔ بجائے خفا ہونے کے
وہ خوشی سے کھل گئیں اور چلتے چلتے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بہن تم چاہو کہ ان باتوں سے میری محبت جاتی رہے تو یہ ناممکن، میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گی اور تمہیں بھابھی جان بنا کے رہوں گی، چل۔ شاہدہ نے ہاتھ جھٹک کر کہا، ہوش میں آتی ہے کہ نہیں؟ آئی وہاں سے بھائی کی چہیتی، مجھ سے آج بات بھی کی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بی خاتون نے مسکراتے ہوئے عجیب انداز سے شاہدہ کی طرف دیکھا۔ شاہدہ آگے بڑھی تو مجھ سے مسکرا کر انہوں نے کہا، چراغ لے لے کے ڈھونڈ رہے بہن، میں اسے چھوڑوں گی تھوڑی، کہہ دینا تم۔ اس طرح گویا بی خاتون نے جہاد کا کھلم کھلا علم بلند کر دیا۔ اس طرح گویا بی خاتون نے جہاد کا کھلم کھلا علم بلند کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو اس ناول کی اگلی قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔